अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमद 7 साल कैद जनाब, अब सिर्फ 7 साल कैद होगी। और अगर किसी ने भी मुस्बत रिपोर्टिंग से ज़रा सा भी पीछे हटने की कोशिश की तो वो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। सिर्फ एक ख़त ने 2500 किलोमीटर दूर बैठे शहबाज शरीफ साहब की ना सिर्फ दौड़े लगवा दी हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनकी नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं तो ये भी ज़रा कम है। क्योंकि अब जो फैसला किया गया है कि हुकूमत ने नहायत खामोशी के साथ एक कानून साजी के अमल का आगाज़ कर दी है, जिसके तहत तौहीन अमेज़, मुबालगा राई, झूठ पर मबनी ट्वीट, सोशल मीडिया पर जारी की जाने वाली किसी भी तरह की कोई पोस्ट, कोई वीलॉग, कोई ब्लॉग अगर जनाब शान खातर में नागवार गुजरा तो फिर उसके लिए जनाब सिर्फ़ और सिर्फ 7 साल की कैद होगी। और FIA को इस काम के लिए बेइंतहा इख्तियारात ना सिर्फ सौंपने का फ़ैसला कर लिया गया है, बल्कि उनको वो वाले इख्तियारात भी दे दिए गए हैं जो इससे पहले उनके पास नहीं हैं। हुकूमत ने, और ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर कानून साहब जो अब नहीं है, खैर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी जो वजारत है उसने नहायत ही खुफिया तरीके से एक कानून साजी का मुसवदा जो है वो तैयार करना शुरू किया है। और उसके तहत ये जो सारे के सारे जराइम जो मैंने आपको बताए हैं, इन जराइम के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यकीनी तौर पर तज़हीक अमेज़, झूठ पर मबनी मुबालगा फैलाना या इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करना जहां से इस बात का तासुर मिले कि जनाब मामलात कुछ गड़बड़ हो रहे हैं या इसके नतीजे में जो इदारे हैं उनकी साख को मजरू किया जा रहा है, यकीनी तौर पर इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर पूरी की पूरी गाइडलाइंस देने चाहिए कि जनाब हमने सिर्फ मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, इस तरह की रिपोर्टिंग करनी है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब गए हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब का दौरा नहायत कामयाब रहा, वहाँ से दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर पेट्रोलियम प्राइस की कीमतों में इजाफा किसी के लिए ज़रा सा बोझ नहीं है, बिजली की कीमतों में इजाफा किसी के ऊपर बिजली बन के नहीं गिरता, किसी को भी 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी के साथ मुयसर नहीं है। ये सारा कुछ झूठ होगा, क्योंकि अब अगर हमने इसके अलावा बात करने की कोशिश की तो इसका मतलब ये होगा कि 7 साल कैद की सज़ा सुना दी जाए। हुकूमत ये इक़दाम क्यों करने जा रही है और इस इक़दाम के पीछे वजूहात क्या हैं और ये फैसला कब और कैसे किया गया, और ये जो नई कानून साजी की जा रही है जिसके ज़रिए FIA को बेइंतहा इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं, वो फैसले क्या हैं, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 छोटी छोटी सी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि वो इमरान खान साहब के हवाले से हैं। और इमरान खान साहब चूँकि इस वक्त अपने लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए खजल हो रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं। आज उन्होंने सियालकोट का दौरा किया है, वहाँ पर जाकर उन्होंने मरे कॉलेज सियालकोट में खिताब भी किया है और यहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपना खिताब करते हुए, या उनसे किसी ने, वो जो सामने बच्चे बैठे हुए थे उनमें से किसी ने भी यूँ हाथ खड़ा करके इमरान खान साहब से बिल्कुल उसी तरीके से सवाल नहीं पूछा जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर कल रात खिताब कर रहे थे या वहाँ पर उन्होंने अपना लेक्चर देने की कोशिश की थी तो उनको इंटरप्ट कर दिया गया था। उनको याद दिलाने की कोशिश की गई थी कि जनाब मीडिया की आज़ादी के चैंपियन न बने आप, क्योंकि आप ही के दौर के अंदर मीडिया के ऊपर इस हद तक कदगने लगाई गई जिसका इंतहा कोई नहीं है। आप ही के दौर में बेशुमार जो इदारे वो बंद हुए, बेशुमार मीडिया वर्कर्स बेरोज़गार हुए, कई सैकड़ों लोगों के चूल्हे बंद हो गए। लेकिन इमरान खान साहब के कान पर चूँकि इस वक्त वो मीडिया की आज़ादी का झंडा लेके चले हुए हैं, उनको इस बात का कोई फिक्र नहीं है। अलबत्ता एक नौजवान था बलूचिस्तान का, इसरार नाम था शायद उसका, उसने इमरान खान साहब को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्लीन बोल्ड जैसे हम कह सकते हैं ना, क्लीन बोल्ड कर दिया। एक सवाल और इमरान खान साहब क्लीन बोल्ड। सवाल क्या था? सवाल बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा जनाब आप इस वक्त बैठकर मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, मीडिया की सुप्रीमेसी की, रूल ऑफ लॉ की बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये बातें जब आप हुकूमत में थे, जब आपके पास तमाम तर इख्तियारात थे, तब आपने ये वाली बातें क्यों नहीं की? तब आपने ये जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बातें क्यों नहीं की? आप ही के दौर के अंदर अबसार आलम साहब को गोली लगी, आप ही के दौर के अंदर जनाब मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया और फिर अगली रात को जाके कहीं उनको छोड़
چھوڑا گیا। اسی دوران جو حامد میر صاحب کو آفیئر کیا گیا، سلیم صافی صاحب کو دھمکیاں دی گئیں، عاصمہ شیرازی کے خلاف سوشل میڈیا پر کل بھی کیمپین چل رہی تھی، آج بھی کیمپین چل رہی ہے، غریدہ فاروقی کے بارے میں آپ کے ریمارکس سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ کون سی آزادی صحافت ہے جو اچانک آپ پر آج نازل ہو گئی ہے؟ جب آپ حکومت میں تھے تب اس طرح کی کوئی آزادی صحافت آپ کے اوپر نہیں تھی۔ تو اس سوال پر عمران خان صاحب کو جواب دینے سے پہلے وہاں پر ہال کے اندر جو بچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اتنی زوردار تالیاں بجائیں، اتنی زوردار تالیاں بجائیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ میں نے لوگوں نے کہا کہ یار یہ سوال ہے، ان کا جواب دیں، اور عمران خان صاحب نے پتہ ہے آپ کو کیا جواب دیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں نے مطیع اللہ جان کو اٹھایا، رات کو انہوں نے اٹھایا، صبح جب ہم اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو انہوں نے ریلیز کر دیا ہے۔ یعنی اس کے اندر حکومت کا کسی طرح کا کوئی رول نہیں تھا، نہ اس کو اٹھانے میں، نہ اس کو چھوڑنے میں، اور نہ ہی اس کو آزاد کرانے میں، کیونکہ جس وقت ان کو اطلاع ملی اس وقت وہ رات تھی، صبح اٹھے ہیں تو مطیع اللہ جان جو ہیں وہ رہا ہو چکے تھے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کو دن دہاڑے اس وقت جب وہ اپنی اہلیہ کے جہاں پہ وہ پڑھاتی تھیں اس کے اسکول کے باہر ان کو ڈراپ کر رہے تھے، اس وقت ان کو وہاں سے پک اپ کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا اور آدھی رات کو ان کو موٹر وے کے اوپر کسی جگہ کے اوپر فتح جنگ کے پاس شاید ان کو چھوڑا گیا، جس کے بعد انہوں نے کسی سے فون کیا اور پھر اسلام آباد کی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے انہوں نے وہاں سے جا کے ان کو پک کیا۔ یہ سارے کا سارا عمل جو تھا یہ براڈ ڈے لائٹ کے اندر تھا، رات کے اندر نہیں تھا، لیکن چونکہ بھائی جان گٹے جوڑ کے ایسا کمال کا جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ آفری۔ ابصار عالم صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جناب ابصار عالم کا تو اس میں کا جرنلسٹک آزادیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ابصار عالم کو کسی اپنے ذاتی ڈسپیوٹ کے اوپر گولی لگی تھی، پرسنل ڈسپیوٹ تھا، اس کا آزادی صحافت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب تو پھر پتہ یہ لگنا چاہیے نا کہ جناب ابصار عالم صاحب کو جس نے گولی ماری وہ کون تھا؟ بھئی گولی لگ گئی، ٹھیک ہے، پرسنل ڈسپیوٹ ہوگا، مان لیا یہ بات، حکومت کدھر تھی؟ کیا حکومت کا یہ فرض نہیں تھا کہ ایک شہری جس کو بے شک ڈسپیوٹ کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے بقول گولی ماری گئی ہو، اس بندے کو ٹریک کرنا، اس کو ٹریس کرنا، اس کو حوالات میں بند کرنا، اس کو قانون کے مطابق سزا دینا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ جناب کام تھا حکومت کا۔ لیکن حکومت نے کہا گولی لگ گئی یا ہاسپٹل پہنچ گیا، جان بچ گئی، چلو جان چھوڑو، اس کے لیے اتنا ہی لیسن کافی ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب اس کے اوپر آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے یہ والی توجیحات پیش کریں کہ جناب جب سے وار اور ٹیرر شروع کی ہے ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی طرف سے، اور یہ جو سیکیورٹی اداروں کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھ گیا تھا، جس کی بنا پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے بہت ساری کارروائیاں کی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات عمران خان صاحب کہہ رہے 7 سال والا قانون لگنا لا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام تر اس طرح کی جو کارروائیاں ہوئی ہیں ان کے دور کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ کہتے ہیں میرا ذمہ نہیں ہے، یہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ ان کا کام ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ سچویشن اگر اس طرح کی ہمارے محترم لیڈر صاحب اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر سوال اٹھیں گے، لیکن چونکہ اس وقت وہ اپنے آپ کو میرا خیال ہے کہ شاید جو ہے وہ دنیا کا سب سے اوپر کا کوئی لیڈر مانتے ہیں، لہٰذا ان کی بات کو کسی بھی جگہ پر نہ کوئی چیلنج کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو روک کے کوئی جواب دیا جاتا ہے۔ اور یہی سچویشن انہوں نے کی آج مرے کالج میں، چونکہ مرے کالج کے اندر سیالکوٹ کے اندر وہ جو عمران خان صاحب کے پاس کھلا موقع تھا کہ وہ جو دل میں آئے وہ بیان فرما دیں۔ نیچے جو بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو چونکہ فین فالنگ میں ہیں یا وہ یہ دیکھنے ہیں کہ یار ساڈا وزیر اعظم رہا ہے، چلو آؤ انہوں دیکھیے، اس کے علاوہ وہاں پر ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ یوں ہاتھ کھڑا کر کے عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھ لے۔ عمران خان صاحب تو سوال بچوں کو انہوں نے کیا جواب دینا ہے، وہ تو جرنلسٹوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ تو صرف اگر کسی سے ملنا ہے تو وہ اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، انہی کے سوال لیتے ہیں، انہی کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور وہ سوال نہیں ہوتے بلکہ وہ تو تعریفوں کے پل ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے تو وہ کمال کر دیا، ہوئے 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 ہوئے، بس اس قسم کے سوال ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے جو آج کا خطاب کیا تو اس خطاب کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا ڈاکو، میں نے وہ جو روایتی باتیں ہیں، ڈاکو وزیر اعظم بن گیا ہے، معاشرے میں قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے، جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، جنگل کا قانون ہو جاتا ہے، جنگل کے اندر جو جانور ہے اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا درست ہے کیا غلط ہے، جانور اپنا اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ان کا۔ پھر انہوں نے جو آج ایک مرتبہ پھر بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ
یہ جو لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے مسلط کردہ چوروں کا مقابلہ کروں گا، اپنی قوم کو تیار کروں گا، اللہ کے تمام پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا اور سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی انصاف کے لیے کھڑا ہوں، میں بھی ظالموں کا مقابلہ کروں گا۔ اب یہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ خود کو جوڑنے کی معاذ اللہ وہ کوششیں کرتے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر، جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں، وہ جو کچھ کہیں گے وہ خبر بنتی ہے، اور وہ جان بوجھ کے میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ ڈسکشن میں رہیں، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ذہن کے ساتھ کھیلتے رہیں، کیونکہ اس طرح کی بات کریں گے تو وہ ڈسکشن میں آئے گی۔ ادروائز تو ان کے اس خطاب کے اندر کوئی نئی چیز ہوتی نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک ایک انہوں نے اپنے پاس ٹیپ رکھی ہوئی ہے، وہی ٹیپ ہر جلسے میں ہر خطاب کے اندر ریوائنڈ کرتے ہیں، پلے کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی انہوں نے ایسے کیا۔ البتہ یہ جو میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ہیں، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اس ملک کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ اب اگر ان باتوں کو رپورٹ کرتے ہوئے ویلاگ کیے جائیں گے، پوسٹس بنائی جائیں گی، میمز بنیں گی، وہ سوشل میڈیا پر شیئر ہوں گی، جس کے اندر عمران خان صاحب نے خود جانور کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ جناب کسی کو یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا آپ حق کے ساتھ ہیں یا آپ باطل کے ساتھ ہیں، آپ کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ نیوٹرل ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر اس پہ بات کی جائے گی اور پھر نیوٹرل سے اگر یہ بات پوچھی جائے گی کہ جناب آپ اس بندے کو سمجھا دیں کیوں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال قید ہو جائے گی۔ جناب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی سیاسی عمل جو ہے وہ اس ادھر سے اجازت کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کل GHQ کی طرف سے ایک لیٹر آیا ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اوپر کہ جناب اس معاملے کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے۔ حکومت کی طرف سے فوری طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا۔ پھر وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن کیا، FIA، IB اور ISI کے ایک ایک بندے کو انہوں نے انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ فوری طور پر کینیا جائیں گے اور جا کر تمام کے تمام ایویڈنسز کو اکٹھا کریں گے اور وہ لے کے آئیں گے۔ فیئر انف، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب اسی جو خط ہے اس کے بعد ہمارے جو DG ISPR ہیں لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب، انہوں نے مختلف چینلز کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن کی، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایک دم سے پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، یہ پروپیگنڈے کے اوپر بھی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے ادارے کو خام خواہی متنازع بنایا جا رہا ہے۔ جی فیئر انف۔ اب اس کے بعد جو کارروائی ہونی ہے وہ FIA نے کرنی ہے، لیکن اس کے اسپیکٹرم کو اتنا وسیع کر دینا یہ سب سے زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ کل ڈان کے اندر جو ڈان نیوز ہے چینل، وہاں پر ایک رپورٹ کو شیئر کیا گیا، اور اس رپورٹ کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ حکومت نے جو تعزیرات پاکستان ہے اس کا سیکشن ہے 505 کو FIA کے ایکٹ میں شامل کرنے کے لیے نہایت خاموشی کے ساتھ قانون سازی کے لیے ایک بل کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو ان کے نمائندہ خصوصی ہیں ریاض الحق صاحب ڈان نیوز کے، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے عادل شاہ زیب صاحب کے پروگرام کے اندر، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد جاری کرنے پر اب 7 سال تک سزا دی جائے گی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 505 کو FIA ایکٹ میں شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے حکومت نہایت خاموشی کے ساتھ قانون سازی کر رہی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ FIA کو اور FIA کے سائبر کرائم ونگز کو مزید نہ صرف با اختیار بنایا جائے گا، بلکہ جو ان کو جو ہے لیٹسٹ ایکوپمنٹ بھی فراہم کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مواد آرمی، نیوی، ایئر فورس میں بغاوت کا باعث بن سکتا ہے، اور اسی کے لیے یہ جو ساری کی ساری کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب میرا اس بارے میں نہیں ہے کہ جناب یہ کارروائی ہونی چاہیے یا یہ اختیارات دینی چاہیے، 7 سال قید ہونی چاہیے یا 7 سال قید نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے سامنے جو سچویشن آئے گی ہم نے وہی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔
ہاں، تجزیے کے اندر اپنی رائے آپ کو دینی ہے، اس رائے سے آپ متفق ہوں یا آپ متفق نہ ہوں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ خبر کے اندر کسی طرح کی کوئی ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو نیوٹرلز ہیں یہ ان کو حق اور باطل کے درمیان یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان پر فرض ہے کہ انہوں نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، اور اگر اس بات کو کیا جائے تو اس کے اندر کیا برائی ہے؟ یا یہ خبر جو پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہ جی فلاں بندے کی فلاں بندے سے خفیہ ملاقات ہوئی، میں عمران خان صاحب کی ایوان صدر میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے جی، یہ خبر آپ کو کسی نیشنل میڈیا پر نظر نہیں آئے گی، یہ خبر آپ کو میرے جیسے ہی بے شمار ویلاگرز کے ویلاگز کے اندر ہی نظر آئے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ خبر آگے بڑھتی ہے، میچور ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، پھر اس کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ ہاں جی ایک ملاقات ہوئی کو کہتے ہیں، 2 ملاقاتیں ہوئی، پھر پتہ چلا جی 1 ملاقات ہوئی، پھر عمران خان صاحب نے خود مان لیا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں۔ اب اس چیز کو لے کر ہم اگر نیگیٹیوٹی کریٹ کریں تو وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، جس وقت ہمارے جو فارمر کور کمانڈر کوئٹہ تھے لیفٹنٹ جنرل سرفراز صاحب جو شہید ہو گئے ایک ہیلی کاپٹر کریش پہ، اور اس کے بعد بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی پوسٹ چلی۔ اسی طریقے سے ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے کینیا کے اندر، اور پھر اس کو بے شمار طریقوں کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا کہ جناب یہ والی تار ادھر سے نہیں ادھر سے جڑتی ہے، یہ تار ادھر سے نہیں، ایک ابہام کی کیفیت کریٹ کی گئی، اور اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ جناب یہاں سے کسی نے ان کو جو ہے وہ قتل کروایا۔ بات غلط ہے بالکل، کیونکہ دیکھیں جب تک کوئی چیز کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آئے تو کسی کے اوپر بھی فنگر پوائنٹ نہیں کرنی چاہیے، فیئر انف، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جب اس طرح کی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، شیریں مزاری اگر اپنا ایک ان کا جو آڈیو کلپ ہے وہ سامنے آتا ہے، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ کس کا امکانات ظاہر کرتی ہیں۔ عمران خان صاحب پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سمت میں، خاص سمت میں اشارہ کر رہے ہیں، اور پھر جب لیڈر اس طرح کی بات کریں تو فالوورز ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ لیڈر نے ان کو کسی بھی جگہ پر نہ سمجھایا ہے نہ روکا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماحول کسی بھی صورت ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور ایسے معاملات کے اندر بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اقدامات کرنے چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اس والے جو بل ہے منظور کرائیں، ضرور منظور کرائیں، لیکن جرنلسٹوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے جو جرنلسٹک سٹیک ہولڈرز ہیں، پی ایف یو جیز ہیں، پی یو جیز ہیں، پریس کلبز ہیں، جرنلسٹک کمیونٹی ہے، ان سی پی این ای ہے، اے پی این ایس ہے، پی بی اے، ان سب کو بٹھا کر ایک دفعہ کی ایک پراپر لیجسلیشن کر لیں۔ یہ روز روز کی تلوار نہ لٹکائیں، یہ ہر کبھی پیکا آ گیا، کبھی چیکا آ گیا، کبھی فلانا آ گیا، یہ والے کام نہ کریں۔ ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل ایک مکمل چارٹر بنا دیں، ایک مکمل گائیڈ لائنز بنا دیں، ایک مکمل جسے کہتے ہیں ضابطہ اخلاق وہ بنا دیں، اور اس کے مطابق قانون سازی کر دیں۔ جو اس دائرے سے باہر نکلے گا وہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے جس طرح کا کام کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں، البتہ جرنلسٹک ورکس کے اوپر جرنلسٹک کمیونٹی کے ساتھ مل کر درخواست ہے کہ یہ کریں، اس طرح کی قانون سازی نہ کریں کہ جناب جردہ بھی دل کرے ان چک کے لے جاؤ 7 سال لیں، یہ دیٹ از ناٹ فیئر۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔